Alaikum. I'm Muhammad Idris. I'm a student of MPhil Psychology in University of Karachi. Today my topic is causes of violence and terrorism. आज का जो मेरा टॉपिक है causes of violence and terrorism. Violence and terrorism तशद्दुद और दहशतगर्दी की क्या वजूहात होती हैं उसके ऊपर मैं बात करूँगा। जैसे हमारे डिफरेंट दोस्तों ने डिस्कस किया वायलेंस के बारे में, दहशतगर्दी के बारे में और इसकी डेफिनेशंस भी बताई। मैं आज बात करूँगा इसकी वजूहात क्या होती हैं। अगर हम वायलेंस देते हैं, पुरतशद्दुद वाक़यात देते हैं अपने सराउंडिंग में, अपने मुल्क में, अपने इर्द गिर्द और इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं तो उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। कुछ एक्सटर्नल होती हैं और कुछ इंटरनल होती हैं। इसी तरह जो सबसे मेन अगर हम वायलेंस की बात करते हैं कि वायलेंस आता कैसे है, इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कुछ जेनेटिकली फैक्टर्स होते हैं, कोई बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। अगर हम जेनेटिकली की बात करें कि आबाओ अजदाद से कुछ चीज़ें विरासत में मिलती हैं जिसमें एग्रेशंस हैं और इसके साथ साथ कुछ डिस्टर्ब हार्मोन केमिकल्स हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं जो वायलेंस का बायस बन रहे होते हैं। जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की ज़्यादती या उसका ज़्यादा होना भी वायलेंस का बायस बन सकता है। इसी तरह कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, मतलब आबाओ अजदाद में से कुछ ऐसी चीज़ें विरासत में मिलती हैं जो इंसान उसको कंट्रोल नहीं कर पा सकता, जिसको प्रीडिस्पोजिशन जेनेटिकल फैक्टर कहते हैं। इसी तरह कुछ न्यूरोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज होती हैं और कुछ पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ऐसे इंसान वायलेंस की तरफ जाता है जिसके अंदर लैक ऑफ एम्पैथी पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं कि वायलेंस हमारी सोसाइटी में दिन ब दिन क्यों बढ़ रहा है तो इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जिसमें एक तो लर्निंग प्रोसेस है, एक तो मॉडलिंग प्रोसेस है। जैसे एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो वायलेंस कुछ चीज़ें वो लेके आया आबाओ अजदाद के साथ जेनेटिक्स के ज़रिए, कुछ हार्मोनल केमिकल्स हैं और उसके बायस है। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें उसने लर्न की अपनी सोसाइटी से, अपने मीडिया से, अपने कार्टून से, अपने पेरेंट्स से, कि लड़ते झगड़ते देखा अपने वालिदैन को, माशरे में उसने लड़ाई झगड़ा देखा है और उसने वो सीखा है। तो अगर हम कहें कि अगर एक इंसान, जब हम बात करते हैं कि वायलेंस की कौन सी कॉजेज़ सबसे इफ़ेक्टिव होती हैं, कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि पीयर प्रेशर की वजह से भी इंसान वायलेंस की तरफ जा रहा होता है, लैक ऑफ अटेंशन और रिस्पेक्ट की वजह से भी इंसान वायलेंट हो रहा होता है। इसी तरह जब इंसान अपने आप को लो वर्थ और लो सेल्फ इस्टीम के साथ चीज़ों को देख रहा होता है तो वो भी एक चीज़ उसके लिए वायलेंस का बायस बन रही होती है। जिस अब्यूज़ का करता है, वो फिज़िकल अब्यूज़ हो, सेक्सुअल अब्यूज़ हो या इमोशनल अब्यूज़ हो, जहाँ पे उसकी डिग्निटी को डैमेज किया जा रहा हो, तो वो भी इंसान वायलेंस का बायस बनता है। और अगर हम अपनी सोसाइटी का जायज़ा लें कि दिन ब दिन ये तशद्दुद के वाक़यात, पुरतशद्दुद वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। मेन रीज़न इसमें क्या चीज़ है? एक तो लॉ एनफोर्समेंट का वीक होना, अदल इंसाफ़ का, जस्टिसनेस का ना होना और ज़्यादती, बहुत सारी चीज़ें, पॉवर्टी है, अनजस्टिसनेस है और बहुत सारे क्राइसिस हैं, नॉइज़ है, एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट का ना होना, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना और अपॉर्चुनिटीज़ का कम होना। तो ये सारी चीज़ें भी लीड कर रही होती हैं वायलेंस को। अगर हम इस वायलेंस को जैसे हमारे दूसरे दोस्तों ने प्रिवेंशन पे भी बात की है, तो अगर हम रोकना चाहें तो बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए हम इन चीज़ों को कम कर सकते हैं। जहाँ तक बात टेररिज़्म की, तो टेररिज़्म वायलेंस से एक ज़्यादा सीवियर स्टेट है जिसमें एक जानते बूझते हुए ऐसा एक्ट किया जाता है जो स्टेट को थ्रेट करना, नुकसान पहुँचाना और लोगों को और नुकसान पहुँचाना, जिस्मानी और जानी नुकसान पहुँचाना। और अगर हम देखते हैं कि पाकिस्तानी तारीख़ में पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा सर्वाइव किया है और इसकी अगर हम वजूहात पे जाएँ तो जब पाकिस्तान अफ़गान वॉर में शामिल हुआ तो उसके बाद एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला पाकिस्तान में टेररिज़्म का स्टार्ट हो चुका था और है अभी तक भी, और जिसमें अभी बहुत सारी काज़न तंजीमें हैं जिसके साथ लॉ इन्फोर्समेंट मद्देमुकाबिल है। लेकिन वजूहात में जब हम जाते हैं तो दूसरे ममालिक की जंगों में शामिल होना, पॉवर्टी, इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी और लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन बहुत बड़ा फैक्टर है। और पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी भी बहुत बड़ा रीज़न्स है टेररिज़्म को बढ़ावा देने में। और सबसे ज़्यादा जिन कंट्रीज़ में पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है जिसने सबसे ज़्यादा टेररिज़्म का को फेस किया है।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حلیم الرحمان ہے. میں ایم فل اسکالر اور ریسرچ سائیکالوجی کا طالب علم. ٹیررزم اینڈ وائلنس. ٹیررزم کیا ہے اور وائلنس کیا ہے، اسی کے اوپر بات کریں گے آگے جا کے. اور 9 مئی 2023 کو ہونے والے واقعات، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کس زمرے میں آتے ہیں. این ایکٹ آف ٹیررزم میں آتے ہیں یا پھر این ایکٹ آف پیٹرولزم میں، یا پھر وہ دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں یا پھر وہ حب الوطنی کے زمرے میں. اسی کو آگے چل کے ہم ڈیفائن کریں گے. سب سے پہلے ہم ٹیررزم کو اگر ہم دیکھیں تو وائلنس کی ایک لاسٹ سٹیج ہے. وائلنس کیا ہے؟ وائلنس تشدد، یعنی کہ اگر ہم ایگریسو بیہیویئر کو جانیں، ایگریسو کی لاسٹ سٹیج کو ہم جانیں، یعنی کہ جو فزیکل ایگریشن یا پھر وہ جو ہے جو وربل ایگریشن جب وہ نکل کے سامنے آتی ہے تو ایک وائلنس کی شکل اختیار کر جاتی ہے. اور وائلنس کی اگر ہم ٹائپس دیکھیں تو وہ جو لاسٹ ٹائپ ہے اس کی جو ہے وہ ٹیررزم کی. اس کی وائلنس کی اگر ہم اور ٹائپ دیکھیں، ایک سیکٹریزم بھی ہے اور ایکسٹریمزم بھی ہے، لیکن اس میں جو لاسٹ جو ٹیررزم ہے وہ بڑی خطرناک ہے. ٹیررزم کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ایک خاص گروپ جو ایک خاص کام کرتا ہے، کسی بھی ملک میں پرتشدد واقعات کرتا ہے، وہاں پہ خوف و ہراس پھیلاتا ہے، وہاں کے لوگوں کو ناحق قتل کرتا ہے کسی بھی دوسرے ملک کے سیاسی فائدے کے لیے یا پھر ان کو معاشی فائدے کے لیے، یعنی کہ وہاں کے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، ان کا سیاسی اور معاشی نقصان کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے دوسرے جو دشمن ممالک ہوتے ہیں ان کو اس کے ذریعے سے سیاسی اور معاشی فائدہ پہنچتا ہے اس کے ذریعے سے. اسی کی ایک ایگزامپل ہمارے پاس ہے ٹی ٹی پی کی، جو کہ استعمال ہوتی ہے ہمارے انڈین لا ایجنسی کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور اسی کی طرح سے ہم اگر وائلنس کی دو شکلیں دیکھیں جو کہ ایکسٹریمزم میں آتی ہے اور ایک سیکٹریزم کی شکل میں آتی ہے. ایکسٹریمزم جو ہے ایکسٹریم گروپ ہوتا ہے، وہیں کا ایک گروپ، وہیں ملک کا ایک گروپ، دو گروپ جو کہ آپس میں کسی بھی ایک موقف کی وجہ سے جو ہے اختلاف رکھتے ہیں اور وہ بہت شدت اختیار کر جاتے ہیں. اور جو اس میں جب شدت آتی ہے یعنی کہ ایک دوسرے کو اپنے اوپر بڑھوتری دینا، جب بڑھوتری دی جاتی ہے تو اس کے ذریعے سے ایک دوسرے کا ناحق قتل کیا جاتا ہے، تو وہ ایکسٹریمزم کی شکل کے اختیار کر جاتا ہے. ایک تیسرا جو گروپ ہے وہ جو اس کی ٹائپ ہے وہ سیکٹریزم ہے. سیکٹریزم کیا ہے؟ سیکٹریزم ایک مذہبی جو ہے گروپ ہوتے ہیں، دو گروپ، یعنی کہ اگر ہم اس کی ایگزامپل ہے سنی اور شیعہ، یعنی کہ ایک دوسرے کو مذہب کے اوپر بڑھوتری دینا، یعنی کہ میرا مذہب جو ہے وہ صحیح، آپ کا مذہب غلط. تو اس کی گروپ کے اوپر جو ہے جس کے اوپر تشدد واقعات ہوتے ہیں، کہ تشدد کے ذریعے اس کا اظہار کیا جاتا ہے، تو وہ جو ہے وائلنس کی ایک شکل اختیار کیا جاتا ہے، اس کو سیکٹریزم کا نام دیا جاتا ہے. اب ایک دو اس کے بالکل الٹرنیٹ مختلف جو ہے وہ ہیں اس کے ٹائپس ہیں. اس کی ٹائپس نہیں کہیں گے ہم، اس کے کہیں گے کہ اس کی جو ہے ٹرمینالوجیز ایک ہمیں نظر آتی ہے، ایک نیشنلزم، اور ایک اس کے ساتھ ہمیں نظر آتی ہے وہ پیٹروٹزم آتی ہے. نیشنلزم کو ہم اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یعنی کہ وہ گروپ نیشنلسٹ گروپ، یعنی کہ قوم پرست گروپ، جو کہ ان دونوں میں مطابقت جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک قوم پرست گروپ جو کہ اپنے ملک کے لیے ایک دوسرے کی جان لے سکتے ہیں، یعنی کہ دوسروں کی جان لینا اپنی قوم کے لیے، اپنے وطن کے لیے. اور اس کی بالکل الٹرنیٹ جو ہے پیٹروٹزم ہے. پیٹروٹزم حب الوطن لوگوں کو کہا جاتا ہے، جو کہ اپنے لوگوں، اپنے ملک کے لیے جو ہے جان دے سکتے ہیں. تو ایک جان دینے والے ہیں اور جان لینے والے ہیں. اگر اسی تناظر میں ہم 9 مئی 2023 کے واقعات کے اوپر نگاہ ڈالیں تو اس میں تقریباً 50 لوگوں کی جان چلی گئی. تو ان میں لوگوں نے جان دے دی اپنی. اچھا، اگر ہم اس کو اسلامک پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو اسلامک پرسپیکٹیو میں ہم نے 12 مئی 2023 کو دیکھا کہ جنا ہاؤس پر ایک عالم نے جو ہے آیاتیں پڑھی سورۃ البقرہ کی 8 سے لے کر 20 تک، جس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے، قرآن کا مفہوم یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہاں پر جو ہے اصلاح کر رہے ہیں، جبکہ وہی لوگ فساد مچانے والے ہیں. اب فساد مچانا جو ہے قرآن میں جو ہے جگہ جگہ جو ہے فساد کا ذکر آیا ہے. یہاں پہ کوئی جو ہے کسی بھی ایسی قسم کی ٹرمینالوجی کا اظہار نہیں ہوا ہے، نہ ٹیررزم کا، نہ ایکسٹریمزم کا، نہ سیکٹریزم کا، نہ نیشنلزم کا، نہ ہی پیٹروٹزم کا. تو جو ہے اس میں جو ہے صرف فساد کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور فساد اگر ہم مختلف اسکالر کے منہ سے سمجھیں تو ہم ایسے نہیں کہہ سکتے فساد کو کہ 10 یا 50 کام کو ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے فساد ہے.
ہم جو ہے جو بھی چیز انصاف یا پھر اعتدال سے ہٹ کر ہو یا اس کے منافی ہو یا اس کے خلاف ہو تو ہم اس کو کہیں گے فساد ہے، یہ فساد ہے۔ اور یعنی کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں ساتھ ساتھ جیسے کہ ایک زمین پورے سرکل میں گھوم رہی ہے اور اعتدال کے ساتھ یعنی کہ بیلنس کے ساتھ گھوم رہی ہے، اسی طریقے سے ایک انسان کو بھی اسی اعتدال کے ساتھ اسی سرکل میں گھومنا ہے۔ اگر وہ اس سے ہٹ کر چلے گا، اپنی ہی روح پہ چلے گا تو زمین میں فساد مچے گا۔ اگر ہم اسی کی قرآن کی فساد کی دوسری اس سے دیکھیں تو فساد مچانے والے لوگ جو تھے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ سورہ ہود میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیا ہے کہ دنیا میں فساد مچاتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، جس کے اوپر دنیا میں عذاب آیا۔ اور اس طریقے سے اگر فساد مچانے والوں کا ہم سورہ مائدہ میں جو ہے اس کا جو ہے وہ دیکھیں کہ فساد مچانے والے جو لوگ تھے ان کو جو ہے ان کے لیے بہت سی سخت سزائیں جو ہے وہ سنائی گئی ہیں۔ یعنی حاکم وقت، وہ اسلامی حکمران جو حاکم وقت ہو، وہ جو ہے وہ سزائیں سنا سکتا ہے فساد مچانے والوں کا اور ناحق قتل کرنے والوں کا، اور ان کی بہت ہی سخت سزائیں جو ہیں وہ اس میں سنائی جا سکتی ہیں حاکم وقت کی طرف سے۔ یہ جو ہے اگر ہم اس پورے ہی پرسپیکٹیو میں، اسلامی پرسپیکٹیو میں اس کچھ چیز کو دیکھیں کہ ٹیررزم کیا ہے، سیکٹرزم کیا ہے، ایکسٹریمزم کیا ہے، تو ہمیں اس چیز کو سمجھ میں آ سکتی ہے یہ بات۔ اب ہم نیشنلزم اور پیٹریوٹزم کے بارے میں بات کریں گے۔ نیشنلزم اور پیٹریوٹزم کیا ہے؟ نیشنلزم جو ہے قوم پرست، یعنی قوم پرستی کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ قوم پرستی کسی بھی صورت جائز نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے میں جب جو ہے انہوں نے اظہار کیا کہ کسی بھی اجمی کو کسی عربی پر اور کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، صرف فوقیت جو ہے تقویٰ کی بنا پر ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قوم پرستی کا کوئی جو ہے تصور نہیں پایا جاتا اسلامک پرسپیکٹیو میں۔ اگر ہم پیٹریوٹزم کا اس کے ساتھ تصور دیکھیں تو پیٹریوٹزم میں جو ہے اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے ان کا وہ واقعہ نظر کریں، جب انہوں نے مکہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف دیکھا اور کہا، یہ الفاظ دہرائے کہ یہ مکہ میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتا، جبکہ میں مجبور ہوں یہاں آپ کو چھوڑنے کے لیے۔ اور اسی طریقے سے جب مدینے کی طرف، جب آپ مدینے کی جو احد کے پہاڑ ہے اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا، اس سے محبت کا اظہار کیا، ان کی زمین کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اللہ پاک ہماری جو ہے اس میں کمی پیشی معاف کرے۔ اچھا، اس سارے پرسپیکٹیو میں جو کہ قرآن کا پرسپیکٹیو فساد کے حوالے سے اور جو سے نیشنلزم اور پیٹریوٹزم کا پرسپیکٹیو جو سارے پرسپیکٹیو کو اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ چیز کو سمجھ سکتے ہیں بڑا آسانی سے کہ جو 9 مئی کو جس کو ہم بلیک ڈے کے طور پر مناتے ہیں، یہ اس میں جو ہے یہ ٹیررزم کی شکل میں آتا ہے یا پھر پیٹریوٹزم کی شکل میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، میرا نام سید اظہر حسین ہے اور میں ایم فل سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہے جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سائیکولوجیکل وارفیئر۔ اور سائیکولوجیکل وارفیئر کے اندر ہمارے پاس کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو ہماری روزمرہ کی لائف پہ اپلائی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری اکانومی اور ہماری روزمرہ کی جو چیزیں ہیں، جس میں سب سے بڑا ہمارا مینٹل پیس ہے اور تمام ایسے لائف اسپیکٹس ہیں جن کے اوپر ہمارے کنٹرول ہونا چاہیے، اس پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ سائیکولوجیکل وارفیئر ایکچولی ہے کیا اور یہ کام کس طرح کرتا ہے۔ سب سے پہلے سائیکولوجیکل وارفیئر کی اگر ایگزامپل دوں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے ایک معاشرے میں ہم نے ورڈ سنا ہے پروپیگنڈا سائیکولوجیکل وارفیئر کا ایک چھوٹا سا ٹیکنیک ہے، اور چھوٹی سی ٹیکنیک کے اندر ہم کچھ کرتے اس طریقے سے ہیں کسی کے بھی خلاف یا کسی کے بھی حق میں اس کو ایک کیا کہنا چاہیے مقولہ چھوڑتے ہیں یا پھر ایک کیسرائیاں چھوڑتے ہیں، اور بہت سارے جو ہے ایسی باتیں جن کا کوئی سرور نہیں ہوتا وہ ہم پروپیگیٹ کرتے ہیں، اور پھر اس پروپیگیٹ کے ذریعے ایک نیریٹو بناتے ہیں جسے اچھا یا برا صحیح غلط کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ پروپیگنڈا کسی حد تک کسی کے لیے بھی اچھا یا برا ثابت ہو سکتا ہے۔ جس طرح چھوٹی سی ایگزامپل ہے کہ جیسے ہم ایک پرانی میں ایگزامپل دوں گا کہ ہمارے پاس ایک لٹریچر کے اندر، اسلامک لٹریچر کے اندر عبداللہ بن ابی کا نام آتا ہے،
ٹھیک ہے، تو اس نے ایک کیا کیا تھا، اس نے منافقوں کا سردار اس کو کہا جاتا ہے، اور منافقین کی صفوں میں مطلب اس کی صرف کیا ہے کہ وہ جھوٹی بات یعنی جو جھوٹ ہوتا ہے اس کو پھیلانے میں مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو جس طریقے سے سائیکولوجیکل وارفیئر کے اندر بھی سیم اسی طریقے سے معاملات ہوتے ہیں کہ رومرس کو پھیلایا جاتا ہے، رومرس کو بلڈ کیا جاتا ہے اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کسی کے بھی خلاف، چاہے وہ کوئی شخصیت ہو، چاہے وہ کوئی ملک ہو، چاہے وہ کوئی ادارہ ہو. تو انہی تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے ارد گرد کس طرح کے لوگ ہیں، وہ کیا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. پروپیگنڈا کسی حد تک ہمارے فیور میں بھی ہو سکتا ہے اور کسی حد تک ہمارے خلاف بھی ہو سکتا ہے. سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھ لیجئے کہ جو چیز ہماری اسٹیٹ یعنی ریاست کے حق میں ہے وہ ہمارے حق میں ہے، اور جو چیز ریاست کے مخالف ہے ہمارے مخالف ہے. ٹھیک ہے، کچھ ادارے یا کچھ شخصیت اینٹی اسٹیٹ کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ غلط ہوں یا صحیح ہوں. آپ نے پھر پورے چیزوں کو جائزہ لینا ہے. میں کسی کو صحیح یا غلط نہیں ٹھہرا رہا، لیکن سمجھانے کے لیے ایک اویئرنیس کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والے وقت میں یہ چیز پتہ ہو کہ ہمیں کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے. جس طریقے سے بھی حالات چل رہے ہیں اور جس طریقے سے ہمارے ملک کے اندر ایک ٹینشن کی فضا قائم ہے، تو وہ چیز ہمارے لیے باعث نقصان ہے. امید کرتا ہوں کہ میں اپنی اس بات سے آپ کو کچھ حد تک اپنے ویوز سے، اپنے تھاٹ سے آپ کو آگاہ کرنے میں کامیاب ہوا ہوں گا. میری دعا ہے کہ آپ جو بھی بات سنے ہیں اور اس کو پوری تحقیق کے ساتھ آگے پہنچائیں، نہ کہ صرف سننا اور سن کے آگے پہنچاتے ہیں. کیونکہ یہ بات پروپیگنڈا کے لیے بہت آسان ہوتی ہے. پروپیگنڈاز جو بھی یہ پروپیگنڈا پلان کر رہا ہوتا ہے وہ یہی دیکھتا ہے کہ عوام کا جو ایک مینٹل شعور ہے وہ کتنا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ شعور اگر نہ ہو تو وہ اس کے ساتھ ایک اس کے لیے اعلی کار بن جاتا ہے، اور اس کے لیے پھر وہ فیسیلیٹیٹر کا کام کرتا ہے. جس طریقے سے سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، اگر آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے اور آپ نے وہی بات جو آپ نے سنی وہ آگے پہنچا دی، چاہے وہ حدیث ہے، چاہے وہ کوئی بھی ایک چھوٹی بہت بات ہے، تو اس سے ہوگا کیا کہ وہ معاشرہ وہ ایک غلط چیز صلاحیت کر جائے گی، اور پھر سننے والے بھی اس کو غلط انٹرپریٹ کریں گے. اس طرح چھوٹی سی قرآن کی مثال ہے کہ نماز روز نشے کی عادت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. لیکن آپ نے کسی نے بھی آیت کوٹ کی اور کہا دیکھو قرآن پاک تو منع کر رہا ہے کہ نشے مطلب نماز نہیں پڑھو. لیکن اب آپ نے پڑھنے کوٹ کرنے والے نے یہ نہیں بتایا کہ نشے کی حالت میں بھی پہلے لکھا تھا، اور جس نے سنا اس نے تحقیق نہیں کی اور اس نے صرف یہ بتا دیا کہ نماز پڑھنے سے قرآن پاک نے منع کیا ہے. لیکن کیونکہ جو علم رکھتے ہوں گے پھر ان کو پتا ہوگا کہ پریویس کانٹیکس کیا ہے اور اس کے آگے کا مطلب بنتا ہے جس کی وجہ سے قرآن پاک نے منع کیا ہے. تو امید ہے کہ جو بھی آپ بات سنیں اپنی اس سائیکولوجیکل وارفیئر کو روکنے کے لیے ایک اہم کردار ادا کریں. امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.